बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. आसिम मुनीर ने की बाकर कलिबाफ से मुलाकात। ईरान अमरीका सफारती अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल। कतरी डेलीगेशन ने भी किया तेहरान का दौरा। ईरान ने कहा हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान फौजों को मजबूत किया। लड़ाई शुरू करने की बेवकूफ़ी की तो अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीका हमले शुरू करने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने बेटे की शादी में शिरकत टाल दी। व्हाइट हाउस में ओहदेदारों के साथ मीटिंग्स। ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के इल्जामात रद्द कर दिए। यूनाइटेड नेशंस में कहा अमरीका झूठ बोल रहा है। लेबनान में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 10 जाँ बहक। गाजा में भी हमले। शहबाज शरीफ चाइना पहुंचे। जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात होगी। मार्को रूबियो ने की मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका ने की तेल बेचने की पेशकश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी। 10 दिनों में जुमला इजाफा 5 रुपए हो गया। चाइना में कोयले की कान में धमाका, तकरीबन 100 हलाक। सदर जी ने कहा मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से तेहरान में मुलाकात के दौरान कहा है कि ईरान अपने हुकूक के बारे में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की फौजों ने सीज फायर के दौरान अपने आप को मजबूत किया है और अगर अमरीका जंग फिर से शुरू करने की बेवकूफ़ी करेगा तो नतीजे बहुत सख्त होंगे। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका नाजायज़ मुतालबे कर रहा है। खबरों में कहा गया कि अमरीका ईरान पर फिर से हमले शुरू करने पर भी गौर कर रहा है। यह भी कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया के लीडर्स नई तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जुमे को तेहरान पहुंचे और ईरानी ओहदेदारों से जंगबंदी कोशिशों के बारे में बातचीत की। खबरों में कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत का मंसूबा टाल दिया ताकि वो वाशिंगटन में रह सकें और नए हालात पर गौर कर सकें। इसके बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सूरत हाल बहुत नाजुक मरहले में पहुंच गई है। उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग भी की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। कई हफ्तों से पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। बाकर कलिबाफ ईरान की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेते रहे हैं। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे।
پاکستان کے آرمی چیف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی، جس میں ایران جنگ ختم کرنے کی کوششوں، تناؤ میں کمی، امن و استحکام کو بڑھاوا دینے اور جنگ روکنے پر بات چیت کی گئی۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ عباس اراغچی اور عاصم منیر نے سیکیورٹی معاملوں اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے بھی عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایران نے بعض معاملات میں پیش رفت کا اعتراف کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ جب تک تمام متنازع مسائل حل نہیں ہو جاتے سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ جن معاملوں پر بات چیت ہو رہی ہے ان میں سیز فائر، پابندیاں ہٹانا اور آبنائے ہرمز کا استحکام شامل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران میں پاکستانی عہدیداروں کی موجودگی یہ اشارہ کرتی ہے کہ سفارتی عمل فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قطر بھی پاکستان کی کوششوں میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، یہ اہم بات ہے۔ بقائی نے کہا کہ نیوکلیئر مسئلے پر بھی بات ہونی چاہیے، اگر اس مسئلے کو ٹالا گیا تو ماضی کی طرح جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران NPT سمجھوتے کا رکن ہے اور اسے پرامن مقصدوں کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایران کے ایک اور ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کے مطالبات قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے مطالبے قبول نہیں کرتا ہے تو اسے مزید ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ قطر کا ڈیلیگیشن بھی تہران میں موجود ہے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ حملے شروع کرنے پر غور کر رہا ہے، دوسری طرف ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فی الحال بات چیت میں تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے، جن میں لبنان بھی شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے UAE کے براکا نیوکلیئر پلانٹ پر ڈرون حملے کے بارے میں امریکہ کے الزامات کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن نے ایران اور اس کے پرامن نیوکلیئر پروگرام پر جھوٹے الزامات لگانے کے لیے سیکیورٹی کونسل کا استعمال کیا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کے موجودہ صدر فوکونگ کو ایک جیسے خط لکھتے ہوئے عامر سعید ایراوانی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر مائک والٹرز نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے دوران 19 مئی کو یہ جھوٹا الزام لگایا کہ ایران نے UAE کے براکا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ ایران اس الزام کو رد کرتا ہے اور خود ایران ایسے حملوں کا شکار بنا ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے کیے ہیں۔ سینئر سفارتکار نے کہا کہ عالمی ادارے کو ایسے حملوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایراوانی نے امریکی سفیر کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 4 دن کے دورے پر چائنا پہنچے۔ یہ دورہ عالمی سیاست کے اہم موڑ پر ہو رہا ہے۔ وہ چائنیز صدر زی جن پنگ سے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور آپسی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ چائنا کے شہر ہانگزو میں شہباز شریف کا استقبال کیا گیا۔ وہ چائنیز وزیر اعظم لی کیانگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف CPEC پروجیکٹ اور پاکستان میں چائنا کی نئی سرمایہ کاری کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ اس دورے کے دوران $5 بلین کے سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان اور چائنا سدا بہار اتحادی ہیں۔ اسرائیل نے ہفتے کو لبنان میں تازہ بربریت کی بنی ریج علاقے کے پہاڑیوں میں کل رات کے حملوں میں 10 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ آدھی رات کے وقت 5 ہوائی حملے کیے گئے۔ ہفتے کو دن میں بھی حملے کیے گئے۔ جمعرات کو بھی اسرائیل نے ایک ہاسپٹل کے قریب حملہ کیا تھا۔ نام نہاد جنگ بندی کے باوجود اسرائیل لبنان میں مسلسل حملے کر رہا ہے۔ غازہ میں بھی اسرائیل نے بربریت جاری رکھی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ان حملوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے کہا کہ غازہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,783 ہو گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے بارے میں بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ 4 ہفتوں سے جاری بات چیت کی ناکامی کی تصدیق کی گئی ہے۔ کانفرنس کے صدر ویتنام نے بتایا کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود ہم سمجھوتہ نہیں کر سکے۔ اس بات چیت میں NPT سمجھوتے کے بارے میں غور کیا جا رہا تھا۔ میٹنگ میں ایران سے کہا گیا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ بعض ارکان نے اندیشہ ظاہر کیا کہ کچھ ملک اپنے ہتھیاروں کو جدید بنا رہے ہیں اور ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ NPT سمجھوتہ 1970 میں کیا گیا تھا۔ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں نے اس سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں سوائے اسرائیل، انڈیا اور پاکستان کے۔
چائنا میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکے سے تقریباً 100 لوگ ہلاک ہو گئے. یہ حادثہ زانگزی صوبے میں پیش آیا. دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے. اسے 2009 کے بعد سے چائنا میں سب سے بڑا مائننگ حادثہ سمجھا جا رہا ہے. جس وقت جمعے کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً رات 7:30 بجے یہ دھماکہ ہوا. وہاں پر 247 ورکرز کام کر رہے تھے. 100 سے زیادہ لوگوں کو حفاظت کے ساتھ باہر نکالا گیا. چائنا کے صدر زی جن پنگ نے کہا ہے کہ زخمیوں کے علاج اور پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. انہوں نے حکم دیا کہ دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جائے. 27 زخمی ہاسپٹل میں شریک ہیں. چائنا کی ایمرجنسی وزارت نے بچاؤ آپریشن کے لیے 6 ٹیموں کو روانہ کیا ہے. چائنا میں کانوں میں اس طرح کے حادثے اکثر پیش آتے ہیں. یوکرین نے رشیا کے کالج پر حملہ کیا جس سے 10 لوگ ہلاک ہو گئے. اس حملے میں 48 لوگ زخمی بھی ہوئے. صدر ولادیمیر پوٹن نے اسے دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے. پوٹن نے کہا کہ انہیں اس حملے کے بارے میں خبر ملی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشیا کا سامنا کس سے ہے. پوٹن نے کہا کہ رشیا کے عہدیدار متاثرین اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. یہ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی. معلوم ہے کہ اس موقع پر امریکی وزیر نے مودی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وائٹ ہاؤس دورے کی دعوت دی. مودی نے روبیو کے ساتھ اپنی ملاقات کی تصویر بھی جاری کی اور کہا کہ انہوں نے علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کی. مارکو روبیو 4 دن کے انڈیا دورے پر ہیں. انہوں نے قومی دارالحکومت دہلی پہنچنے سے پہلے کولکتہ میں مشنریز آف چیریٹی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. امریکی وزیر اتوار کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے اور منگل کو کوآڈ فارن منسٹرز کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. وہ آگرہ اور جے پور بھی جائیں گے. روبیو نے جمعے کو اپنے دورے کے بارے میں کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ مل کر بہت کام کرنا باقی ہے. امید ہے کہ دونوں ملک ایران امریکہ جنگ اور اس کے معاشی اثرات پر بات چیت کریں گے. دورے سے پہلے مارکو روبیو نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ انڈیا کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہے. جنگ کے دوران امریکہ نے اپنی تیل کی پیداوار اور ایکسپورٹس کو بڑھا دیا ہے. امریکی عہدیداروں نے انڈیا کو ایک اہم پارٹنر قرار دیا. معلوم ہوا کہ روبیو اپنے دورے کے دوران انڈیا امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات چیت کر رہے ہیں. مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات کے بعد مودی نے کہا کہ ہم دنیا کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ملاقات کے موقع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال بھی موجود تھے. مودی اور مارکو روبیو نے ڈیفنس، ٹریڈ اور دوسرے معاملات کے علاوہ انڈیا پیسیفک تعاون کے بارے میں بھی بات چیت کی. پیسیفک کے علاقے میں چائنا کافی سرگرم ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی اس سے ناراض ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہفتے کو 87 پیسے اور 91 پیسے کا اضافہ کیا گیا. اس طرح تقریباً 10 دنوں میں فیول کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے. تیل کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اس اضافے کے باوجود انہیں مڈل ایسٹ جنگ کے اثرات کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل پر بھاری نقصانات ہو رہے ہیں. نئے اضافے کے ساتھ حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت 112 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 100 روپے 94 پیسے ہو گئی ہے. حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں ایک سینئر ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کو ان کے گھر کے باہر ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر دے کر قتل کر دیا گیا. پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معیز الدین اپنے گھر کے باہر نکلے اور کار میں سوار ہونے جا رہے تھے جب ایک دوسری ایس یو وی گاڑی نے انہیں جان بوجھ کر تیز رفتاری سے ٹکر دے دی اور فرار ہو گئی. ٹکر اس قدر خوفناک تھی کہ وہ اڑ کر کئی میٹر دور جا گرے. وہ بری طرح زخمی ہو گئے. انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں بعد میں ان کی موت ہو گئی. معیز الدین کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بند قتل ہے. انہوں نے اس سلسلے میں محبوب عالم خان اور ان کے بیٹے مجاہد عالم خان پر الزام لگایا اور انہیں وقف گریبرز قرار دیا. مقتول کے بیٹے نے کہا کہ ان کے والد بعض وقف جائیدادوں کے سلسلے میں کیسز لڑ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ان پر حملے کیے گئے تھے اور انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098.
Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. आसिम मुनीर ने की बाकर कलिबाफ से मुलाकात। ईरान अमरीका सफारती अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल। कतरी डेलीगेशन ने भी किया तेहरान का दौरा। ईरान ने कहा हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान फौजों को मजबूत किया। लड़ाई शुरू करने की बेवकूफ़ी की तो अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीका हमले शुरू करने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने बेटे की शादी में शिरकत टाल दी। व्हाइट हाउस में ओहदेदारों के साथ मीटिंग्स। ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के इल्जामात रद्द कर दिए। यूनाइटेड नेशंस में कहा अमरीका झूठ बोल रहा है। लेबनान में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 10 जाँ बहक। गाजा में भी हमले। शहबाज शरीफ चाइना पहुंचे। शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी बात होगी। मार्को रूबियो ने की मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीका ने की तेल बेचने की पेशकश। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी। 10 दिनों में जुमला इजाफा 5 रुपए हो गया। चाइना में कोयले की कान में धमाका, तकरीबन 100 हलाक। सदर जी ने कहा मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।